अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानहू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 9वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 196 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल आराफ आयत नंबर 196। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना वलिय्यिल्लाहु हुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्ला अस्सालिहीन। इन्ना बेशक वलिय्यिल्लाहु हामी है, वली है, नासिर है, मददगार है, कारसाज है मेरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बेशक मेरा हामी और नासिर, मेरा मददगार, मेरा कारसाज अल्लाह है। अल्लाज़ी वो ज़ात नज़्ज़लल किताब जिसने ये किताब नाज़िल की, यानी ख़ास किताब इस कुरान को नाज़िल फरमाया। वहो व यतवल्ला और वही वली है, वही दोस्त है, वही कारसाज है अस्सालिहीन तमाम सालिहीन का, तमाम नेकों का। यानी देखें अल्लाह की मेहरबानी कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वली हैं और तमाम नेक इंसान जो हैं उनके भी अल्लाह ताला ही मददगार कारसाज हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। यानी ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि साले अमल करने वाला उसका हामी और नासिर, उसका मददगार अल्लाह है, उसके काम बनाने वाला अल्लाह है। लेकिन कौन? सालिहीन, नेक लोग, यानी अंबिया का, सालिहीन का अल्लाह ही कारसाज है, अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, और इसलिए वो भरोसा और तवक्ल भी अपने रब पे करते हैं। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही और जो भी लोग, यानी जिन हस्तियों को, तदऊना पुकारते हो, मिन दूनिही उस अल्लाह को छोड़कर, वो तो कारसाज है। और जो लोग उन हस्तियों को पुकारते हैं अल्लाह को छोड़कर, यानी अल्लाह के अलावा उसकी मखलूक में से, ला यस्ततीऊना नसरकुम उनके अंदर उनकी मदद करने की कोई इस्तिताअत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, कोई हिम्मत और जान नहीं है। वला अनफुसहुम यंसुरून वो तो अपनी मदद नहीं कर सकते। जो अपनी मदद नहीं कर सकता, वो जो पीछे हमने आयत पढ़ी थी, जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो किसी की क्या मदद कर सकता है? जिसके अपने पास कुछ नहीं, उसके पास देने के लिए क्या है? तो अल्लाह सालीन का दोस्त है जिसके पास हर चीज़ के ख़जाने हैं। जो भी परेशानी, जो भी ज़रूरत, जो भी मुसीबत है, यहाँ भी वो अल्लाह दूर कर सकता है और अल्लाह उसको पूरा कर सकता है, और आखिरत में भी अल्लाह ने ही पूरा करना है। शफात भी उसी ने मुयस्सर करनी है अपने फ़ज़ल से, अपने करम से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात अल्लाह के राज़ीनामे के बगैर हो ही नहीं सकती। व इन तदऊहुम और अगर बुलाओ तुम उनको, इलल हुदा हदायत की तरफ, ला यसमाऊ तो वो नहीं सुनते। यानी न वो बुत और न जिनको अल्लाह की मखलूक में जिनको उन्होंने शरीक बनाया हुआ है, उन्हें अगर हदायत की तरफ बुलाओ तो वो सुन ही नहीं सकते। और जो उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं वो भी, यानी अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह से मांगने वाला, उससे उम्मीदें रखने वाला, उसको मायूसी के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। उसको कुछ नहीं मिल सकता, सिर्फ़ और सिर्फ मायूसी मिल सकती है। अगर उनको हदायत की तरफ बढ़ाए तो वो सुन नहीं सकते। व तराहुम और देखता है जब, यानी तू देखता है उनको, यंजुरूना आंखें उनकी तरफ करते हैं, लेकर वहुम ला युबसिरून और वो नहीं देख सकते, वो नहीं देख रहे होते। यानी तस्वीर और मुजस्मे की तरफ जब वो देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो उनकी तरफ देख रहे हैं। आज भी हम इसको चीज़ को मुशाहदा कर सकते हैं ज़्यादा आसानी से कि आप वीडियो को देख रहे होते हैं, वो आपको नहीं देख रहा था, लेकिन लगता है ऐसे कि जैसे हमारे साथ मुखातिब है, हमें देख रहा है। मुखातिब तो है लेकिन हमें देख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं वो नहीं देख रहे होते, उन्हें नहीं पता कि इस वीडियो को कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, कितनी देर के लिए देख रहा है। कोई बच्चा देख रहा है, कोई मर्द देख रहा है, कोई बच्ची देख रही है, कोई औरत देख रही है, कोई बूढ़ा देख रहा है, नहीं है उसको पता, लेकिन लगता है ऐसे ही है। तो ये वो मिसाल अल्लाह ताला ने समझाई है कि लगता है ऐसे है जैसे कि वो उसको देख रहा है, हालांकि वो देख नहीं रहा था, उसको तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। खुजिल अफ पकड़ें, लें। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं
کہ آپ لیں، اختیار کریں کیا؟ العفو، معافی کو، درگزر کو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کا بہترین اصول بتایا ہے، اور ایک دائی دین کا جو نبی ہوتے ہیں اور اس کے نبیوں کا کام کرنے والے، دین کا، قرآن کا کام کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو، اگر آپ نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے تو یہ آیت اس کے لیے سب سے جامع اور زندگی کا اصول، بہترین زندگی گزارنی انسانوں میں۔ خذ العفو، سب سے پہلی بات، درگزر کو پکا پکڑیں، اختیار کریں، درگزر کو زندگی کا اصول بنا لیں۔ یعنی کیا درگزر کا الف کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کو عالی ظرف ہونا چاہیے، بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے اور وہ آپے سے انسان باہر نہ ہو۔ انسان کے اندر معافی کا جذبہ ہونا چاہیے، بدلے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں۔ تو انسان کو بھول جانا چاہیے، چیزوں کو مٹا دینا چاہیے، ان کو بار بار اپنے دل میں ان کو زندہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، ہر حال میں لوگوں کا بھلا سوچنا چاہیے، ہر حال میں لوگوں کو سہولت دینی چاہیے، کسی بھی بات پہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ بس بات سنی، پتہ بھی چلا یہ غلط کہہ رہا ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے، سچا پیش کرتا ہے یا جھوٹا پیش کرتا ہے، اس عذر کو قبول کر لینا چاہیے۔ اور یہ جو منہ توڑ جواب دینا، جو کہتے ہیں جی کہ فوراً کسی کو جواب دینا، یہ شیطان کرواتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو اس سے کم نہیں ہے، تجھے اس سے زیادہ ہے، تو اس سے بہتر جواب دے سکتا ہے، تو تو بڑا صحیح ہے، تو وہ اس کی کیا مجال تیرے سامنے۔ کسی کو منہ توڑ جواب نہ دینا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا جی بڑا حاضر جواب ہے، منہ پہ بھی کہہ سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں پسند نہیں ہے، یعنی سختی نہیں کرنی اور کسی سے یہ توقع نہیں رکھنی۔ جب انسان کسی سے توقع نہیں رکھتا تو پھر انسان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ شکوہ نہیں کرنا کسی کے ساتھ، کوئی آپ کا کام کرتا ہے، کام آتا ہے، نہیں آتا۔ آج تو ہم جس کو نہیں بھی ہمارے کام آنا پھر بھی ہمارا اس سے شکوہ ہی ہوتا ہے۔ خود ہم نے کسی کے لیے کیا ہے اس کو آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے آپ دیکھیں آپ نے کیا ہے، آپ کو کچھ اور کرنا چاہیے، کسی سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے تعلق نہیں بگاڑنے چاہیے، انسان کو بنا کے رکھنے چاہیے۔ یعنی ناراضگی بندے کی طرف، اس کی طرف سے نہیں ہونے چاہیے۔ اور ہر بات پہ ہر کسی کا حساب نہیں لینا چاہیے کہ بات کو بالکل اینڈ کے، سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ بتاتے ہوئے ہر چیز سے ہر وقت کسی سے حساب لینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس حساب میں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، یہ انسان کی اپنی ذات کا حساب ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پہ صاحب اختیار ہیں، امین ہیں، اور آپ کے ماتحت کوئی اس گورنمنٹ کی چیز کو ضائع کر رہے، خواہ وہ ایک پن اور ایک بال پوائنٹ اور ایک پیپر ہی ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہیں، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ یہ اپنے ذات کی بات ہے، حساب کتاب کسی کا نہیں لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حشر میں جب تمام مخلوقات اکٹھی ہوگی، ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں یا ایک سائڈ پہ ہو جائیں جن کا اللہ پہ حق ہے۔ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ آج اس وقت لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اللہ پہ کس کا حق ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ہی سب کچھ دینا ہے، جو عطا کرنا ہے۔ تو چند ہزار لوگ کھڑے ہوں گے، چند ہزار لوگ پوری مخلوقات میں سے، ان سے پوچھیں گے کہ کون سا حق ہے جو آپ کا اللہ کے اوپر ہے، جو آپ نے کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ آواز دینے والا اللہ کی بات وہ لوگوں کو بتائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں سے کرید کے ان کی غلطیوں کا اور ان کی کوتاہیوں کا حساب نہیں لیتے تھے، جو ان کے ساتھ ان کی منسوب تھیں، لوگوں کو درگزر کیا کرتے تھے، ان کے عذر قبول کر لیا کرتے، سچے جھوٹے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں تبوک میں جس نے، جو منافق نے عذر کیا، حالانکہ آپ کو پتہ تھا، اللہ نے بتا دیا تھا، لیکن آپ نے اس سے نہیں پوچھا کہ نہیں ایسا تو نہیں تھا، ویسا تو نہیں تھا، آپ نے سب کے قبول کے لیے۔ یہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے۔ تو ان لوگوں نے دنیا میں لوگوں کا حساب نہیں لیا، آج اللہ ان کا حساب نہیں لے گا اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے تو مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن کتنی بڑی بشارت ہے اس کے اوپر کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اور اللہ کہتا ہے میرا حق ہے، دنیا میں تم نے اپنے حق کو چھوڑا، اس سچائی کو چھوڑ کے مان لیا ٹھیک ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کیا، آج تیرا رب جو ہے وہ تجھے کیا عطا کر رہا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے، کیونکہ تو نے دنیا میں لوگوں سے حساب نہیں رکھا تھا۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، اور اگر ابھارے تو نہیں، آگے آیت رہ گئی، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ،
اور نیکی کا حکم دے، کبھی اس سے پیچھے نہ ہٹ، نیکی کا حکم دیتا رہے، ایمان کی وہی کمزوری میں نہ چلے جا کے صرف در سے برا کہہ، اچھائی کی بات کر۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور کسی سے بحث مت کرنا۔ جاہلین اگر دین کے بات میں بحث کرتے ہیں، قرآن کی فہم میں بحث کرتے ہیں، ان سے بحث نہیں کرنی، درگزر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، اور جاہلین سے بحث نہیں کرتی۔ یہ بہترین زندگی کے اصول ہیں۔ یہ ایک دائی کے قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھے سمجھانے دین والے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے اصول ہیں۔ فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ، تو پس اگر جوش دلائے تمہیں، ابھارے تمہیں، اکسائے تمہیں، من الشیطان، شیطان کہے یہ بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ جھوٹی کہہ رہا ہے، دیکھیں تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، بعد میں کہے گا یہ تو بڑا سادہ سا بندہ تھا، اس کو جیسے بھی دھوکہ دے دے۔ اگر تمہیں پتہ چل گئی ہے، شیطان ابھارے گا، نہیں تیرا بڑا حسب نسب ہے، تو اس کو منہ توڑ جواب دے سکتا تھا، اس کی مجال کیا تیرے آگے بولے، اس طرح کی بات دے گا۔ جب شیطان ایسے وسوسے تمہارے دل میں ڈالے، نزغن، تو وہ وصف سے ڈالنے والا ہے، اکسائے تمہیں، فاستعذ باللہ، تو جب یہ اکسانے والے یہ وصف سے تیرے اندر پیدا ہوں تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کو کہو کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لے۔ یعنی نیکی کا خیال بار بار آتا ہے، اور یہ وسوسے جو ہوتے ہیں، نیکی کا خیال ایک بار آتا ہے، کر لی تو کر لی، ورنہ بس وہ ذہن سے نکل جاتا ہے، شیطان بلوا دیتا ہے۔ لیکن گناہ کا جو بات ہوتی ہے، شیطان کا جو وصف، وہ پلٹ پلٹ کے آتا ہے، پلٹ پلٹ کے آتا ہے، انسان اس کو جھٹکتا ہے، وہ پھر آتا ہے۔ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صرف ایک ہتھیار ہے کہ اپنے رب سے کہو کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس شیطان مردود سے۔ انہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کے علم والا ہے۔ وہ جان رہا ہے کہ میرا بندہ بچنا چاہتا ہے ان وسوسوں سے، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے میرے حضور کے، سوائے میری جناب کے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پناہ میں لے لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان سے بچنے کا سوائے اللہ کی مدد کے، سوائے اللہ کی پناہ میں آنے کے، انسان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ بہت بااختیار ہے، بڑے وسوسے ہیں، بڑے اس کے پاس طریقے ہیں، اپنی شکل میں آتا ہے، دوستوں کی شکل میں آتا ہے، انسانوں کی شکل میں آتا ہے، رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے، اور انسان کو جوش دلا کے اس کی غیرت جگاتا ہے، اس کے رتبے بتاتا ہے، اس کی شان بڑھاتا ہے، حالانکہ انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک مجبور حقیر سی مخلوق ہے اللہ کی۔ جو کچھ ہم نے صحیح سی پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔